बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रसी साहब, मज़हर बरलास साहब, ताहिर मलिक साहब और अनवर रज़ा साहब। नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली मखलूत हुकूमत का आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब इत्तेहादी हुकूमत संभाली थी तो उन्हें सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम का चैलेंज दरपेश था, और आज 1 साल बाद हुकूमत की जानिब से मुआशी आशारिये बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। 1 साल में महंगाई बढ़ने की जो शरह थी वो 38% थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये कम होकर 2.5% पर आई है। मगर अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी नहीं हुई है और वो आज भी आसमान को छू रही हैं। दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम जो कि 1 साल पहले था वो बदस्तूर बरकरार है। 1 साल में हुकूमत को तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज का सामना करना पड़ा, मगर हुकूमत ने सर्वाइव किया। बल्कि 1 साल में हुकूमत ने हम कानून साजियों खुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अपने आप को मजबूत किया, जिसकी वजह से हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग के इल्जाम भी लगे। 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, मगर 1 साल में हुकूमत एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर ख्वारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। उधर $1 अरब की किस्त के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। टैक्स कलेक्शन में पहले ही हमें 608 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। पाकिस्तान IMF से नरमी का ख्वाहां है, तो मगर सवाल ये भी है कि IMF क्या नरमी दिखाएगा भी या नहीं, या फिर अवाम मजीद कुर्बानी के लिए तैयार रहे। इन तमाम टॉपिक पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे तमाम पैनलिस्ट। तो सबसे पहले ज़रा चलती हूँ मैं ताहिर मलिक साहब की तरफ। ताहिर साहब, वो जो बड़ी शराइत थी पाकिस्तान को जो कंप्लीट करना थी अगली किस्त से पहले, वो तो ताहाल नामुकम्मल है। मैं अपने नाज़रीन के रहनुमाई के लिए भी थोड़ी सी बताते चलूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इसी साल जो था वो टैक्स वसूली करना थी, ताजरों को टैक्स नेट में लाना था, प्राइवेटाइजेशन करना थी, कफ़ायत शुआरी करना थी और राइट साइजिंग करना थी, तवानाई के गर्दिशी कर्जों पर भी काबू पाना था, लेकिन उसमें इजाफा हुआ। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब किस मौशी इस्तेहकाम का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा ये भी कि IMF के पास जब हम जा रहे हैं तो ये तो सब कुछ इनकम्प्लीट है, फिर हम क्या पोर्टफोलियो लेकर जा रहे हैं? हमारे यहाँ हुक्मरान सारे इसमें शामिल है कि जी प्रोपोगंडा रखते हैं, जी टैक्स पूरा नहीं होता, टैक्स पूरा नहीं होता। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जहां सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है। पाकिस्तान का जो सबसे गरीब तरीन आदमी अगर आप ढूंढेंगे ना, उसको वो 100 रुपए करना, वो जाके अपना बैलेंस डाले इसमें टेलीफोन में, तो उसको 45 रुपीज वो टैक्स देगा। दुनिया का गरीब तरीन पाकिस्तानी जो है वो जो पेट्रोल देता है, वो मियां मनशा हो मलक रियाज हो, वो उतना ही टैक्स देता है जितना वो देता है। तो सबसे बड़ा तो जुल्म आपका जो सबसे बड़ा जो यहाँ रेपुटेशन ही नहीं है, आप अजीब हमें गिल्ट डाला जाता है जी ये टैक्स ही नहीं देते। और भाई जितना इनडायरेक्ट टैक्स दुनिया में हाईएस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान पे है। माशाल्लाह आप सैलरी लेते हैं, आप जरा सैलरी पे देख लिया करें आपके साथ क्या होता है। पहले आप अपनी सैलरी से इनकम पे टैक्स देती हैं, फिर आप जब पेट्रोल डालती हैं तो उस पे टैक्स देती हैं, फिर आप जब बिजली का बिल देती हैं उसमें जो पेट्रोल डालता है उसका टैक्स आपने पहले दिया है, फिर आप बिजली के इस्तेमाल पे टैक्स देंगी, फिर GST देंगी। तो अगर आप इस हवाले से हैं तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो सबसे जालिम रियासत है ना टैक्स लेने में, वो पाकिस्तान है। ये आपको पहला सवाल का जवाब। दूसरा मैं जो आप कमेंट करना चाह रही IMF, तो इट इज सच ए शेम कि हमारा प्राइड हो कि हम एटमी ताकत है, दुनिया की 5वीं बड़ी हम एटमी कुव्वत है वगैरह वगैरह। दुनिया में हमने अर्जेंटीना का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे हम सबसे ज्यादा बेल आउट्स लेने वाले हैं, और पिछला बेल आउट्स हमने इसलिए लिया था कि हम डिफॉल्ट से बच जाएं। अब हमारा सारा प्राइड है जी बड़े कामयाब हो गए, सारे बड़े कामयाब हो गए, 7 ले लिया। मेरा सवाल ये है कि आप तकरीबन हमारा $130-135 बिलियन का गैर मुल्की कर्जा है, इससे डबल पाकिस्तानी रुपीस में 65% कर्जा हमारा अपने बैंकों का। जितनी हमारी GDP है उतना ही हमारा कर्जा है। मतलब कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। आप इस महंगी बिजली और बैटरी रख के आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, आप डॉलर नहीं कमा सकते। एक ही आपने रास्ता ढूंढा हुआ है पाकिस्तानी मर्दों को मिडल ईस्ट और न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाने के लिए भेज के डॉलर कमाओ। कोई डायरेक्शन ही नहीं है। नौजवानों में सबसे बड़ा जो डिप्रेशन है वो बेरोजगारी का, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। जितने आपने हमें टैक्सेस गिनवा दिए हैं, आपने वही बात बताई, शायद कुछ रह भी गए होंगे चूंकि पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है, लेकिन फिर भी IMF ने जो हमें टारगेट दिया था वो तो हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये जो मिलने वाले केस से आपको लगता है बासानी राजी हो जाएगा IMF का वफ्द इस पर?
وہ مل جائے گا، پاکستان کو لون مل جائے گا، اس کی آپ فکر نہ کریں. مگر میرا جو سوال ہے کہ یار کیا شیم ہے، 75-80 سال ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ اتارتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں. تو یہ سے کوئی ایک بندہ، کوئی پاکستان کا ایک بندے کو کہیں. خان صاحب نے بڑی دلیری دکھائی تھی، وہ مجھے تبھی پتہ لگا تھا کہ خان کی چھٹی ہونے والی ہے، عمران خان کی. خان نے کہا تھا کہ میں ریکارڈ بتانے لگا ہوں کہ پاکستان نے 70 سال سے جو لون لیا کہاں گیا. ہاں ویسے بڑا دلیر بنتا، کدھر گئی وہ سچائی؟ میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قرضہ آپ کے لیے نہیں آتا، میرے لیے نہیں آتا، رضی کے لیے نہیں آتا، انور کے لیے نہیں آتا، یہ مظفر کے لیے نہیں آتا. یہ حکمرانوں کے اپنے اخراجات ہیں، یہ ریاستی خرچہ ہے، ڈالتے جا رہے ہیں. یہ تو چلیں کلیئر کر دیا طاہر ملک صاحب نے کہ پاکستان کو لون جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گا، لیکن جن شرائط پر لون ملے گا ذرا اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. IMF نے کہا ہے کہ بجلی اور گیس سبسڈی میں مزید کمی کی جائے گی اور ٹیکس کلیکشن پوری کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 70 روپے کرنے پر غور کر رہا ہے. یہ IMF کا مشن بھی اور پاکستانی حکومت بھی. ابھی جو فی الحال 10 روپے فی لیٹر ہے کیا کہتے ہیں پیٹرول پر جو لیوی ہے، اور پیٹرول کی جو پرائز ہے وہ 248 سے 250 کے قریب ہے. تو پھر اگر 70 روپے کر دی جائے گی پیٹرولیم لیوی تو معاملات کہاں جا کر رکیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک عام سا تاثر ہے نا، پیٹرول کی پرائز بڑھی تو وہاں پر مہنگائی کا گراف بڑھ گیا. رضوان رضی صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے مختلف ایسے سیگمنٹ ہیں جو کہ اپنا حصہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور طوطے کی بلا طویلے کے سر ہو جاتی ہے. مثلا پچھلی دفعہ ہمارے ٹریڈر حضرات نے بڑے سبز باغ اس مثال کا مطلب ہی سمجھانا میں پہلی بار سن رہی ہوں. تو یہ جو ہے، یہ ہمارے تاجروں نے کہا جی ہم اتنا ٹیکس دیں گے، ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کنڈا ٹیکس نہیں دیں دے. اور انہوں نے حکومت کو سبز باغ پہ دکھایا اور وہ جو کیا ہوتا ہے جی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، اور کچھ عرصے کے بعد حکومت نے دیکھا کہ یہ انہوں نے تو ٹیکس نہیں دینا. تو طاہر ملک صاحب مبارک کو وہ ٹیکس بھی جو انہوں نے تاجروں سے وصول کرنا تھا وہ بھی آپ سے اور مجھ سے وصول کر لیا گیا. GST کی شرح 1% بڑھا دی گئی، کیونکہ انہوں نے ٹیکس دینا نہیں، ہم نے ادھر ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. تو تھوڑے کو تو میرے کو لے گئے جو سیل ٹیکس میں 1% اضافہ کر کے. تو یہ جو ہیں دیکھیے اس طرح کے جب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب دیکھیے نا ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ سب سے بڑا فراڈ ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر بہت سارے ٹیکسز ایسے ہیں جو سرکار کے خزانے میں نہیں جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اور میں 18% اور 19% اور 20% GST دیتے ہیں، اور شوگر مل جو ہے، شوگر مل مالکان جو ہیں وہ صرف 8% GST دیتے ہیں، وہ پورا ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ بہت ساری ڈسکریپنسی ہیں اس ریاست کی جن کو دور کرنا پڑے گا، دور کرنا چاہیے. لیکن مجھے آپ سے شدید شکوہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں جی شارٹ فال ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. 12,000 ارب روپے کا حکومت نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. اس میں سے اگر 1,000 ارب روپے کی کمی بھی ہو جائے گی تو باقی 11,000 تو میرے کو نہیں لیا ہے نا، میں ہی دیتا ہے نا، میرے لوگوں نے دیا ہے نا، اس عوام نے دیا ہے نا ٹیکس. تو 11,000 ارب روپیہ تو پھر بھی ہم ادا کر رہے ہوں گے نا. اور پچھلے سال ہم نے تقریباً 92,000 ارب روپیہ. ہماری بدقسمتی بھی دیکھیں نا، جو فگر آپ بتا رہے ہیں وہ کوئی چھوٹے فگر نہیں ہیں، اور مزید ہم قرضے لے رہے ہیں. آج ہم 12,000 کی بات کر رہے ہیں، آنے والے سالوں میں ہم شاید 24,000 کی بات کریں گے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے اصل میں جو ٹارگٹ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 4,000 ارب روپیہ سود دیا ہے، اس میں سے 600 ارب روپیہ سود جو تھا وہ زر مبادلہ کے بیرون ملک قرضوں کا تھا، اور 3400 ارب روپیہ مقامی بینکوں کا تھا، جن سے ہم نے 35% ٹیکس بھی لیا ہے اس سود میں. اس لیے تو ٹیکس کا ٹارگٹ ہمارا پورا ہوا ہے. اس دفعہ ہمارا وہ شرح سود کی ادائیگی جو ہے 4,000 ارب سے آدھی رہ جانی ہے، کیونکہ ہم نے 22% انٹرسٹ ریٹ سے کم کر کے اس کو 12% پہ لے آئے ہیں. اور ابھی ہم مزید بھی اس کو نیچے لے کے جائیں گے تو جو 4,000 ارب روپیہ ہے وہ نیچے آ جائے گا. تاہم وہ 600 ارب روپیہ جو ہے جو کہ ہم نے غیر ملکی قرضوں کے اوپر ٹیکس ادا کیا ہے وہ نیچے نہیں آئے گا. یہ مقامی بینکوں کا جو قرض ہے وہ نیچے آئے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دیکھیے بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں نظر آئیں گی، لیکن جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ پراپرٹی، ایگریکلچر قانون ہم نے پاس کر لیا لیکن ابھی تک اس پہ اس طرح کا ٹیکس نہیں ہے. اور تیسرا ٹریڈر. یہ 3 بڑے سیکٹر. اب آپ دیکھ لیجئے 22% آف دا GDP ہماری یہ ہے اپنا کیا نام ہے اس کا ایگریکلچر،
اور تقریباً 18% کے قریب ہے ہماری ریئل اسٹیٹ اور 8% کے قریب ہے ٹریڈ. اب یہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے. ایگریکلچر پر تو لگا دیا گیا ہے, ابھی اس کا مطلب ٹیکس ریکوری شروع نہیں ہوئی, وہی میں کہہ رہی ہوں نا, ہاں ریکوری ہونا شروع ہونی ہے. اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر بھی کہا جا رہا ہے کہ چیزیں جو ہے نا شکنجہ مزید تیز کیا جا رہا ہے جون کے بعد. ہاں ٹھیک ہے, جون کے بعد. اور ٹریڈر یہ 48% آف دا جی ڈی پی جب ٹیکس کے بغیر ہے تو باقیوں کو رگڑا چڑھی ہے. سب سے زیادہ مطلب یہ کہہ لیجیے کہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا, ایک وہ ٹریڈر ہے اور دوسرا یہ ہمارے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, ان کو کس طریقے سے لانا پڑے گا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. مظہر برلاس صاحب, اچھا مظہر برلاس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, فائل پہ پابندی لگا دیں. اچھا چلیں میں ان کے پاس آتی ہوں. کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا آڈیو کا ایشو ہے. انور رضا صاحب ذرا اس سے نکل کے میں کسی اور طرف معاملے کو لے کر جانا چاہ رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ امریکہ کے نامنتخب صدر ہیں, انہوں نے بڑے ہی امپورٹنٹ فیصلے لیے ہیں اور بہت سے ممالک کے حوالے سے, بہت سارے خطوں کے حوالے سے وہ اپنی ایڈ کو واپس لینے کے فیصلے کر چکے ہیں. آئی ایم ایف بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیسیژن ہو سکتی ہے کہ اگر امریکہ آئی ایم ایف کی ایڈ سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ذرا بہت شکریہ. ایک تو آپ نے بہت لمبا جمپ لیا, پاکستان سے سیدھا امریکہ کی طرف چلی گئی ہیں. اچھا, میں جو غیر معمولی ٹرمپ فیصلے کر رہے ہیں پریزیڈنٹ جو ہیں, مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جو آپ کو ایڈ دی تھی پاکستان وہ بھی واپس کر دے. ایک بات. اور دوسرا مجھے یہ بھی شک ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تو وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑو پھر دوبارہ ایڈ دوں گا. ان سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا لیکن پھر ہاں بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے نا وہ تو برا لگنا لگتا ہے پیٹی آئی والوں کو, لیکن زبانے کا خواب معلوم ہوتا ہے. نہیں رضی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹرمپ سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں نا اس کے جو فیصلے ہیں نا, میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اب تک انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کی بنیاد پر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. اچھا آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا. دیکھیے مجھے تو ویسے یہ محسوس ہو رہا تھا آج آپ سوال کریں گی بڑے اچھے کہ پرائم منسٹر نے ایک سال کی ٹھیک ہے. تو آپ کا جو بنیادی سوال ہے, دیکھیے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں جانی, وہ شہادتیں اپنی جگہ پر, لیکن جو پاکستان نے اربوں ڈالر کا جو نقصان کیا ہے وہ نقصان ابھی تک امریکہ نے پورا نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم اس حالات تک پہنچے ہیں. اور ایک اور بات, آپ کی بات یہ درست ہے کہ جب آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے, کسی سے قرضے لیں گے تو وہ یہ کہہ کر قرضہ روک سکتا ہے یا آپ کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری یہ بات نہ مانی تو پھر آپ کو مزید قسط نہیں ملے گی. لیکن ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بڑے زیرک سمجھدار ہیں. وہ آئی ایم ایف کے تمام مطالبات پورے کریں گے اور وہ سارا جو نزلہ گرے گا وہ عوام پر انشاءاللہ گرے گا اور نظر بھی آئے گا. ایک منٹ انور صاحب, آپ نے کہا کہ ہمارے حکمران جو ہے آئی ایم ایف کے تمام مطالبات پورے کریں گے. سر انہوں نے تو اپنی شاید خرچیاں روکنی تھی, انہوں نے تو اپنی عیاشیاں روکنی تھی, یہ تو بھر کے کابینہ کا حجم ہی بڑھائے چلے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے شرائط انہوں نے ماننی تھی. وہ ساری شرطیں وہ نا, میں نے آپ کو کہا تھا نا بڑے عقل مند ہیں, تو وہ عقل مند اس لیے نا کہ سارے جو اخراجات ہیں وہ اپنے تو پورے کرتے رہیں گے. جس طرح ہمارے پینلسٹ نے بھی کہا کہ جو یہ لون لیتے ہیں وہ اپنی شاہ خرچیوں کے لیے لیتے ہیں. جو باقی مطالبات ہیں, مثلا گیس کی قیمتوں میں اضافہ مزید کر دیا جائے گا, بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا, پیٹرول لیوی جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا, انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے, ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کر دیا جائے گا. جو شارٹ فال ہے وہ اس طرح ہم سے آپ سے پورا کر لیا جائے گا. اپنے جو اخراجات ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے. اور آپ نے دیکھا نا جس طرح کابینہ میں اضافہ کیا گیا, کیا اس وقت اگر آپ معاشی بحران کا شکار تھے تو آپ کو زیب دیتا تھا کہ آپ اتنی بڑی کابینہ بنا دیتے؟ ان کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ ادا کرنے ہیں, وہ آپ نے اور میں نے ہماری جیبوں سے نکلنے ہیں. لہٰذا قسط تو ہمیں مل جائے گی, لیکن یہ قسط افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی کی طرح ہمیشہ کی طرح یہ پھر اپنی عیاشیوں پر لگائی جائیں گی. یہ قرضوں کے جو سود پہ قسطیں ادا کر دی جائیں گی, سود ادا کر دیا جائے گا. آپ اور میں ایز اٹ از رہیں گے, ہم اور نیچے چل جاتے جائیں گے اور ہم پر جو بوجھ ہے مہنگائی کا, باقی چیزوں کا, وہ بڑھتا چلا جائے گا. حکمران جو ہے وہ اپنی عیاشیاں اس طرح برقرار رکھیں گے. اب مظہر برلاس صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے, چونکہ کچھ سیکنڈز کا ڈیلے ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو نا مخاطب کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. سر میں بڑا پریسائز رکھوں گی اپنا سوال اور بڑا عام عوام کی بات کرنا میں یہاں پر چاہوں گی.
ظاہر سی بات ہے جو ہمیں ملنے والی نئی قسط ہوگی اس میں ہمیں وہ 608 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کا خمیازہ بھی بھگتنا ہے, اس کی بھی ریکوری ہمیں کرنی ہے, تو اس کا مطلب مزید ٹیکسز لگیں گے. اب جن ٹیکسز کی طرف, جن کمپوننٹس کی طرف IMF جانے کا سوچ رہا ہے وہ ہے گیس پر سبسڈی کم کرنا, بجلی پر سبسڈی کم کرنا اور پیٹرولیم لیوی کو بڑھا دینا, جس کا براہ راست تعلق عام آدمی کی زندگی سے ہے. تو پھر بتائیے گا کہ جو IMF سے ہم قسط لیں گے اس کو تو پھر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ لینے والی قسط کو جس طریقے سے پورا کر رہے ہیں وہ تو بیسک مسئلہ عوام کا ہے, نہ کہ حکمرانوں کا. بھی آپ نے بلائے ہوں گے کہ اتنی کامیابیاں ہوئی ہیں معاشی میدان میں کہ ہمارا جو کرنسی ریٹ ہے وہ افغانستان سے بھی نیچے ہے. پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے کمزور ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو آپ اس کی برآمدات دیکھتے ہیں. تو ہم جیسے ملک جو ہیں, ہمارے ہمسائیگی میں انڈیا ہے, ان کی برآمدات دیکھیں, بنگلہ دیش ہے, ان کی برآمدات دیکھیں, اور ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے. ہم ٹیکسٹائل سیکٹر میں برآمدات ہماری تھیں, اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے, ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ہمارے ہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور طاہر ملک صاحب نے یہ درست فرمایا کہ قرضہ تو لوگوں کے لیے, عوام کے لیے لیا ہی نہیں جاتا, قرضہ تو اشرافیہ کی عیاشی کے لیے لیا جاتا ہے, بوجھ البتہ غریبوں پر ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے جو فرمایا کہ گیس اور بجلی کے حوالے سے, تو میں اگر نام لوں گا تو شاید اس پروگرام کا وقت اجازت نہ دے. یہاں بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں بجلی بھی مفت دی جا رہی ہے, گیس بھی مفت دی جا رہی ہے, اور وہ مال مفت دل برہم کی طرح بانٹا جا رہا ہے کام. یہاں پہ ٹیکس کلچر ہی نہیں ہے. غریبوں سے تو ٹیکس لے لیا جاتا ہے لیکن یہاں کی اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی. یہاں آپ دیکھیے کہ ہر بڑے شہر میں ہزاروں کلینکس ہیں ڈاکٹروں کے, وہ کوئی ڈاکٹر ٹیکس نہیں دیتے. اسی طرح وکلا ہمارے ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے. اسی طرح آپ کراچی جیسے شہر میں ایسے ریسٹورنٹ ہیں جن کی آمدنی روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں میں ہے, مگر وہ ٹیکس نہیں دیتے. وہ آپ سے کارڈ کے ذریعے چارج نہیں کرتے. آپ 2 دریا پہ چلے جائیں, مختلف ریسٹورنٹس ہیں ایسے جن کے ہاں 500 ورکر کام کرتا ہے, اور وہ ریسٹورنٹ جو ہیں وہ آپ سے نقد پیسے لیں گے, کیش پہ لیں گے. آپ وہ کہیں گے کہ جی ہم کارڈ نہیں استعمال کرتے. وہ پاکستان میں تو دکانداروں کا اگر حساب کریں نا تو 80% دکاندار بھی ٹیکس نہیں دے رہے. وہ ٹیکس چوری اس ملک کا ایک اہم مسئلہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیکس چوروں کے سرغنہ جو ہیں وہ اشرافیاں ہیں, وہ حکومتوں میں شامل ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب ایک ملک اتنا کمزور ہو معاشی لحاظ سے تو اس میں بڑی بڑی کابینہ رکھنے کی کیا تک ہے. ان کے یہ درست فرمایا انور رضا صاحب نے کہ ان کے اخراجات کس پہ بوجھ پڑے گا, لوگوں پہ پڑے گا. وہ پاکستان میں بے روزگاری بڑی ہے, مہنگائی بڑی ہے, پاکستان میں فیکٹریاں بند ہوئی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے معاشی ترقی ڈھونڈ لی ہے انہوں نے. 3 سال بہت عرصہ ہوتا ہے ذریعہ, 3 سال سے ہمیں لارا لگایا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری آ رہی ہے, سرمایہ کاری آ رہی ہے. وہ بھائی وہ کہاں ہے چھپی ہوئی سرمایہ کاری؟ وہ آئی نہیں 3 سالوں میں. منصوبوں کے حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے, لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک وہ انویسٹمنٹ پول ہمیں نظر نہیں آ رہا, وہ جگہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہاں پر انڈسٹری قائم ہو چکی ہے اور یہاں سے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو چکا ہے. پتہ نہیں کہاں پر ڈرافٹنگ ہو رہی ہے, کہاں پر یہ منصوبہ سازی ہو رہی ہے. انہیں ایک بریک لیتے ہیں, اور جو واقعی مظہر بڑلا صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا کہ حکومت اپنی معاشی کارکردگی کے گن گا رہی ہے, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے اس کا ذرا جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیون, پبلک اوپینین. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس وقت, اب نون کی حکومت کہوں یا اتحادی حکومت کہوں, اس کا فیصلہ تو آپ خود ہی کر لیجئے. بہرحال 1 سال مکمل ہو چکا ہے, اور آج پی ایم صاحب نے کابینہ کے جو ممبرز ہیں ان سے گفتگو بھی کی, اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی بڑی پازیٹیو باتیں بھی کی. انہوں نے کیا کہا نہ میں صرف وہ آپ کو سنواؤں گی, بلکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے ان کی گفتگو پر جو رد عمل دیا ہے وہ کن الفاظ میں دیا ہے. میں چاہوں گی کہ وہ دونوں گفتگو آپ سن لیں, پھر اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف پڑھتے ہیں. ہماری جو 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور
डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। 9 मई के हमलों के हिस्सेदार हम नहीं, हम 28 मई के नंबरदार हैं। जिद, नफरत और एहतजाज को दफन करना है। इस वक्त जो इंस्टॉल्ड रजीम है वो मेरा ख्याल है अपनी नाकामी जो है उसका इजहार कर रही है। अफराद ज़र आपकी बढ़ रही है। आप कहीं पे भी चले जाएं, इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि कैलकुलेशंस कैसी होती हैं। जो लोग हैं पाकिस्तान के वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 20 लाख नौजवान ने पाकिस्तान छोड़ा है और ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2 साल की, जिस वक्त पाकिस्तान की इस इंस्टॉल्ड रजीम ने IMF के सामने $1.5 अरब के लिए कशकोल उठा के ये फिर रहे हैं। मुल्क से $27 अरब जा चुका और ये $2.5 अरब के लिए कशकोल लेके। जी, तो गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन। मेरी कोशिश होगी कि इस सेगमेंट को मैं 2 हिस्सों में करूं, जिसमें एक में हुकूमत के जो मुआशी अशारिये हैं उनके ऊपर तवज्जो अपने नाज़रीन की लेना चाहूँगी, और दूसरा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के इसी सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने अमूमन कहते सुना है, और ये अपोजिशन भी कहती है, हुकूमत खुद भी कहती है, और तमाम जो जितने भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो भी इस बात को हमेशा दोहराते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तभी बेहतर होगी जब हमारी सियासत में जो है वो इस्तेहकाम आएगा। तो क्या मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है या फिर सियासत में इस्तेहकाम आ चुका है? इस्तेहकाम आया कहाँ पे है? रिजवान रज़ा साहब मुझे ये बताइएगा। वो कहते हैं ना कि बड़े सियाने लोग कहते हैं कि जब भी आप मुआशियात को डिस्कस करने लगते हैं तो ये नंबर्स का गोरख धंधा है। अब जैसे कि कहा गया कि जो पाकिस्तान में अफरात ज़र है वो 38% से कम होकर 2.4% पर आ गई है। ये हुकूमत का दावा है, यानी कि 2.5% पे। अब मैं इसको कैसे कंसीडर करूं? 38 का 2.5% लूं, या फिर मैं ये कह लूं कि महंगाई कम हुई है या फिर महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो 38 रुपए में चीज मिलती थी अब वो 2.5 रुपए में मिल रही हो या कितने और पैसों में मिल रही हो। इधर इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। जी, मैं इसको डिफाइन करता हूँ, लेकिन मैं एक जाहिल आदमी ने अभी एक फिगर बोलता है जिसकी आपने ट्वीट चलाई है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको करेक्ट कर दूं। उसने कहा है कि पिछले 4 साल के अंदर या 3 साल के अंदर 20 लाख लोग पाकिस्तान से गए हैं और जो साथ में $27 अरब लेके गए हैं। इस जाहिल के बच्चे को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे विन करते हैं, स्कॉलरशिप compete करते हैं। 20,000 हमारे बच्चे जो हैं वो जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर और 20,000 ही जाते हैं चाइना के अंदर, और ये यहाँ से डंकियों के लिए पैसे दे के नहीं जाते। अब ये है कैलकुलेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन। मजीद ये इनको को मुजम्मल असलम जैसा जो कैलकुलेट करके दे देता, $27 अरब बाहर से चला गया, 20 लाख अफराद 3 साल के अंदर ले गए। इन साहब की ये पहले दहशतगर्द जो आईनी दहशतगर्द था पहला अयूब खान, ये उसके पोते साहब होते हैं, और इनको बोलते वक्त कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि इन्होंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना और क्या बोल रहे। तो चूंकि आपने वो चलाया था, ये जवाब उमर अयूब साहब के लिए था। उनके लिए थे। अब आ जाइए, 42% का मतलब था 42% अफराते ज़र, यानी एक चीज अगर इस साल के शुरू में 100 रुपए की थी तो वो इस माली साल के अख्ताम पे 142 की मिल रही हो गई, यानी कि 42% कीमतों में बढ़ोतरी की शरह 42%। ये कीमतों में बढ़ोतरी की शरह 2.4% आई है, जो आप अपने अपने सवाल के सबसे आखिरी हिस्से में जो पॉइंट उठाया, हाँ, जी, वो वाला है से कम होकर 2.4, यानी कि चीजों के महंगा होने की शरह कम हुई है, चीजें सस्ती नहीं हुई। ये एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। मैं जो आपने सवाल किया था उसका जवाब एग्जैक्टली यही है कि चीजों के महंगे होने की शरह बंद हुई है। अच्छा, मुआशी असूल क्या कहता है? एक फिक्रे के अंदर मुआशी असूल ये कहता है कि चीज की कीमत एक दफा बढ़ गई है वो वापस नहीं आएगी। अच्छा। उसके लिए आपको लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, उनको रोजगार के नए मौके देने पड़ेंगे, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया भर के अंदर जब साल के साल इंक्रीमेंट लगती है तो सबसे पहले सवाल होता है जी अफराते ज़र क्या थी पिछले साल। चले, जो आपका सवाल है मैं इसी से जरा आगे चढ़ती हूँ। आपने कहना है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। बरलास साहब, कैसे बढ़ेगी लोगों की परचेजिंग पावर? क्योंकि इसहाक डार साहब ने आज ये भी कहा कि हुकूमत ने मुआशी सिफारतकारी का फैसला किया है, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बाब अब खत्म हो गया है। मैं सिफारतकारियों को कैसे देखूं? जब हमने दौरे करने होते तब उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, काजाकिस्तान जा रहे हैं, बेलारूस जा रहे हैं, या वहां वाले यहाँ पर आ रहे हैं, और जब हमने कर्जे माफ करवाने हैं तो चाइना जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं। ये कैसी आपको मुआशी सिफारतकारी नजर आ रही है? अच्छा जी, जो वज़ीर आज़म की आपने तकरीर का एक टोटा सुनाया, उसमें उन्होंने मुआशी से ज़्यादा सियासी बातें की हैं।
کاش وہ اور بھی سیاسی باتیں کر دیتے, کوئی جو انہوں نے چاند چڑھائے تھے وہ بھی بتا دیتے, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں جی. آج کل تو انہوں نے ہر ادارے کو فتح کر لیا ہے, اور عدالتیں بھی فتح ہو گئی ہیں, میڈیا بھی فتح ہو گیا ہے. یہ جس ہوٹل میں بیٹھ کے میں اور انور رضا پروگرام میں شریک ہیں آپ کے ساتھ, یہ ہوٹل بھی پچھلے دنوں فتح ہو گیا تھا. تو یہاں تو فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ جو معاشی بڑا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک سال پہلے یہ تھا. اچھا گزارش سنیے ذرا آپ, کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے, بھئی 3 سال سے تو آپ حکمران ہیں, وہ 1 سال پہلے کا سوال کدھر سے آ گیا؟ وہ فرما رہے ہیں 1 سال پہلے یہ حالات تھے, وہ بھئی 3 سال سے آپ کی حکمرانی کا تسلسل چل رہا ہے, آپ حکمران ہیں 3 سال سے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ 1 سال پہلے تو پھر قصوروار آپ تھے. گزارش یہ ہے کہ یہ فگرز پڑھنے سے یا یہ چیزیں بیان کر, آپ جائیں نا, آپ لاہور میں ہیں, آپ پچھرا میں چلی جائیں, آپ لبرٹی میں چلی جائیں, نارکلی میں چلی جائیں, لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کی قوت خرید بڑھ گئی ہے. اسی طرح انور رضا صاحب سے میں کہوں گا وہ جائیں ادھر کراچی کمپنی چلے جائیں, آپ پارا چلے جائیں, یا سپر جناح سپر چلے جائیں, پوچھیں لوگوں سے. کسی کو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں کے ہاتھے میں ہوئی ہے خودکشی سامنے, ٹھیک ہے. کسی کو چلو تارک روڈ بھی چلے جائیں, میرا اس سے میں کہتا ہوں حیدرآباد میں چلے جائیں, جہاں بھی کوئی جائے, تو لوگوں کے پاس تو بیچاروں کے چیزیں خریدنے کیا, اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو پرچیزنگ پاور انہوں نے جو بڑھائی ہے وہ سامنے ہے. ایک ہی میرٹ ہے کہ آپ عام آدمی سے پوچھیں وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کی معاشی صورتحال کا. وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا عام آدمی یا ایون تنخواہ دار طبقہ بھی ناخوش ہے, وہ خوش نہیں ہے, وہ مہنگائی کے سامنے بے بس ہے. وہ بیچارہ, یہ صحیح ایک بات کی چلے, اب کشتیاں بھی تو ہماری ڈوبتی ہیں نا, ہمارے نوجوان بیچارے جاتے ہیں مستقبل تلاش کرنے, کیونکہ یہاں تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. یہ کون سا ملک ہے جو ترقی کر رہا ہے اور اس کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں؟ یہ کون سا ملک ہے جو 3 سال ہو گئے ہیں اور روزانہ ہمیں نوید سنائی جاتی ہے کہ وہ جی زریاب کی طرف سے $2 ارب آ رہا ہے, انور رضا صاحب کی طرف سے $4 ارب آ رہا ہے, رضی صاحب کی طرف سے $6 ارب آ رہا ہے, اور طاہر ملک صاحب کی طرف سے پتہ نہیں $7 ارب آ رہا ہے. ایک دھیلا نہیں آیا, ایگزیکٹلی, جس کا میں نے تذکرہ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی کیا کہ 200 کے قریب سر ایم او یو سائن ہو چکے ہیں, مختلف منصوبوں پر دستخط ہو چکے ہیں, لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک منصوبہ بھی پروان چڑھا ہو. بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن بریک پر جب میں واپس آؤں گی تو طاہر ملک صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں. سر سوال میرا یہ ہے کہ آج کا ایک شارٹ میں نے ایک جملہ نہیں سنوایا, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 1 سال کا ان کا حکومت کا دور ختم ہو چکا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی مجال ہے کہ کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے آیا ہو, ہمارے اپوزیشن جو تھی وہ ہمارے خلاف کوئی ایک سکینڈل منظر عام پر لا سکی ہو. تو یہ وہی وزیر اعظم ہیں کہ جن کے سابق وزیر اعظم بھائی کو کرپشن یا پاناما لیکس کے معاملے پر جن کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا. اب اسی پارٹی کے وزیر اعظم اور اسی سابق وزیر اعظم کے بھائی کا آج کا یہ بیان کتنی امپورٹنس رکھتا ہے, اس کے اوپر ذرا مجھے آپ کا تجزیہ چاہیے ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. بریک پر جانے سے پہلے میں ملک صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے گئی تھی کہ 1 سال مکمل ہو گیا لیکن اپوزیشن ہمارے خلاف کوئی اسکینڈل نہیں لا سکی. یہ وہی جماعت کے وزیر اعظم ہیں کہ جن کے بھائی کو کرپشن کے معاملے پر, کرپشن کے کیس پر, پاناما لیکس پر ان کی حکومت سے نکالا گیا تھا. تو سر یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے آج دی ہے اور آج کے موجودہ وزیر اعظم کا یہ بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے ان کی 1 سال کی کارکردگی کو اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں اگر ایمانداری سے اگر آپ اس نظام کی بات کریں تو پھر تو بات بڑی آگے بڑھ جاتی ہے. یہ ایک صاحب ہے, ان کو اپنا فرد اور جرم ان کو جس دن لگتی ہے دوسرے تیسرے دن وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. اور ایک چیز جو میڈیکل سائنس نے پروف ہوئی ہے جو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا,
کہ لوگ سمجھتے کہ آپ دعاؤں سے ٹھیک ہوئیں گے, اینٹی بایوٹکس لے لیں. اللہ کا شکر ہے ان کی کمر درد بھی ٹھیک ہو گئی ہے. انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے نیچے بھی نہیں آئی, کھنگ بھی نہیں آئی, رضی ہنسی جا رہے ہیں. تو پوائنٹ سارا یہ ہے کہ اس ملک کا جو, میں بار بار جتنی میری اوقات ہے اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے, اس کی الائنمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کے 2 پہیے آگے ہیں, 2 پہیے پیچھے ہیں. تو اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ناتے دھوتے ہو جاتے ہیں. جس دن آپ سسٹم کے ساتھ نہیں ہوتے, آپ میں مقدمات کی ایک بارش ہو جاتی ہے. تو جو سب سے بڑا, جو 1 سال کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا میرے سے, تو سب سے بڑی جو پاکستان کی ٹریجڈی ہے وہ کریڈیبلٹی کی ہے. دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی سے چلتی ہیں. یہ جو مرضی کہہ لیں, ان کے کام اچھے بھی ہوئے ہیں, مطلب شرح سود کم ہوئی ہے, مہنگائی اس چیز کو میں خود انڈورس کرنا چاہ رہی تھی, لیکن یہ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کر دیا. مہنگائی رکی, مطلب اس طرح نہیں بڑی, کافی چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ کریڈیبل ہی نہ ہو, جس طرح مطلب حرام اور حلال میں کیا فرق ہے, نکاح اور دوسرے عمل میں کیا فرق ہے, کہ آپ چیزوں کو ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ چیزوں کو حلال بناتے ہیں. تو جب تک آپ کی حکومت کے بارے میں یہ کریڈیبلٹی نہیں بنے گی کہ آپ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور آپ شفاف الیکشن کے نتیجے ہیں, کہ اوپر سے آپ گند پہ گند, مزید مشکلات ہوتی جا رہی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں, رضی کا میرا کافی ایک لمبا طویل ایکسپیرینس ہے باقی دوستوں کی طرح, میں نے اس طرح کا آج تک نا میڈیا کنٹرول بھی نہیں دیکھا. تو مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ ان کو ایک نئی فارمولا سمجھ آ گیا. 1 سال کے اندر اس کو بھی پھر تو کامیابی گردانا جانا چاہیے نا. یہ جو میڈیا کنٹرول ہے, 26ویں ترمیم ہے, پیکا ایکٹ, اور یہ جو عدلیہ مطلب ان کا کوڈ پیکنگ کا جو تاثر مل رہا تھا. نہیں, اس سے بھی اچھا ہے کہ آپ ایسی کوئی آکسیجن فضا میں چھوڑے, سارے ہم سونگے تو مر جائے, جان ہی سارے نکل جائے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ آپ ڈیموکریسی بھی اپنے آپ کو کہ میڈیا بھی کنٹرول کر رہے ہیں, جوتیاں بھی مارے, ہر روز 4 آپ اینکروں کو آف ایئر کر دیں, اور اینکر بھی میرے نال تھے اتنے ماٹے آرام سے آف ایئر ہوتے جا رہے ہیں. اور پوائنٹ یہ ہے سارا, یا تو آپ پہلے فیصلہ تو کرو کہ یو ریپرزینٹ دی پیپل آف پاکستان یا یو ریپرزینٹ سم ون ایلس. آپ حکومت کس کی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ قرضہ بھی اسٹیٹ کے لیے لیتے ہیں. اور میں آپ کو عاطف یہاں پہ آؤٹ آف دی وے تھوڑی سی بات کرنے کو, میاں عاطف ہے, پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ کا پروفیسر ہے, اس کی بات میں ضرور کوٹ کروں گا. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو لون ہیں نا وہ سارے نان ڈیولپمنٹل ہوتے ہیں. دنیا لون لیتی ہے, کوئی فیکٹری لگا لیتی ہے, کوئی یو فون بنا لیتی ہے, کوئی کمپیوٹر بنا کے قرضہ اتار لیتی ہے. ہم قرضہ لیتے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے. تو یہ تو نہ تو عوام کے حکمران ہے, نہ عوام کے ووٹ سے آئے. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا جو ایشو پاکستان کا بن گیا ہے وہ کریڈیبلٹی کی ہے. انہوں نے میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے, سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے, الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے, الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ختم کی ہے؟ اس کے لیے تو خود سکندر سلطان راجہ صاحب بھی کافی ہیں. آج بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کو لے کر وہ مطمئن ہی نہیں ہونے پر آ رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, مگر یہ محنت 47 سے ہو رہی ہے. ہماری تمہاری پیدائش سے پہلی الیکشن کمیشن یہ کام کر رہا ہے. یہ دنیا کی واحد ریاست ہوگی جو 25,000 ارب سے چلتی ہے, آج تک ایک فیئر الیکشن نہیں کرا سکی. انور رضا صاحب, میں آپ کی طرف سوال میرا یہی ہے اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ, لیکن ایک میں سٹیٹمنٹ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں. کل ایک پروگرام میں اون عباس بپی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس وقت سسٹم میں بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اور اس چیز کو ہم خود بھی مان رہے ہیں. لہٰذا ہم لوگ ہٹ اینڈ ٹرائل پر ہیں. ہم لوگ جلد سے جلوس کریں گے, ہم لوگ اسٹریٹ پاورز کو جو ہے نا گرم جوشی سے گرمانے کی کوشش کریں گے, لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کسی حد تک کہ فی الحال یہ جو سسٹم ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس نکالنے کو تیار نہیں ہے. تو اب ایک بات تو طے ہوگی کہ اپوزیشن اس حکومت کے لیے مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ اکانومی ہے, معیشت کو بہتر کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 1 سال میں انہوں نے بہتر کیا اور آئندہ آنے والے سالوں میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, آج جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نے سپیچ کی اور انہوں نے اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا, تو مجھے یاد آ رہا تھا ایک بات کہ محبت اندھی ہوتی ہے لیکن محلے والے نہیں ہیں. تو اسی طرح عوام تو اندھے نہیں ہیں, انہیں تو پتہ ہے کہ 1 سال میں کتنی انہوں نے کارکردگی کی ہے. میں جب اتفاق سے نا کنونشن سینٹر کے قریب سے گزرا تو آج فارمر سیکرٹری تھے انور محمود صاحب, ان کا افطار ڈنر تھا, وہی راستہ ادھر جاتا ہے. آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں واقعی ادھر سے گزر کر جا رہا تھا. تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ اس سڑک کے دائیں اور بائیں پھولوں کے ہار لیے گل پاشی کرنے کے لیے لوگ اتنی تعداد میں موجود تھے کہ میں افطار ڈنر پر نہیں پہنچ سکا. رضی صاحب یہ آپ کے لیے ہے, کیا کارکردگی تھی قسم خدا کی. مجھے اس وقت اتنا دکھ اور تکلیف ہوئی اور مجھے یہ شرم بھی آئی کہ شاید اگر میں نے کوئی سخت بات کی آج شو میں جا کے تو میں پیکا کا پہلا شکار میں ہی نہ کہیں ہو جاؤں. آپ یقین جانیے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں ادھر سے گزرا اپارا سے بھی, آج بھی لوگوں کی جو قوت خرید کی ہم بات کرتے ہیں, بخدا لوگ اتنے زیادہ برے حالات میں ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس تک نہیں
کہ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. آپ نے 20 ارب روپے کی سبسڈی کی بات تو کی, لیکن وہ سبسڈی کیا کس تک پہنچے گی؟ بخدا نہ تو چینی مل رہی ہے, نہ لوگوں کو آٹا مل رہا ہے, نہ دالیں مل رہی ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا یوٹیلیٹی سٹور پر یقین جانیں اتنا ناقص اشیاء ملتی ہیں, لیکن غریب آدمی وہی اٹھا کر لے جاتا ہے کہ شاید اس کی جیب میں کوئی 1000-2000 روپے بچ جائے. آپ باہر نکل کر دیکھیے, لوگوں سے, عام آدمی سے بات کیجئے. چلیے ہم حکومت کی کارکردگی کو ایک طرف رکھتے ہیں, اور جو آپ کا سوال تھا نا ضریاب, میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ عام آدمی میں جاتے ہیں, ہم خود عام آدمی ہیں نا, لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے ہمیں یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ کیا جو ظلم و ستم ہے وہ عام آدمی نے برداشت کرنا ہے. حکمرانوں نے جو مرضی حالات ہوں, جس طرح کے مرضی نازک حالات ہوں, انہوں نے اپنے حالات بہتر رکھنے ہیں, وہ اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے کہ ابھی تک تو بانی پی ٹی آئی کی اس جو موجودہ رجیم ہے اس میں ان کی کوئی گنجائش دکھائی نہیں دیتی. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ اور میں جو سوچتے ہیں نا وہ شاید اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے زیرک سمجھدار ہیں, لیکن کچھ خدائی فیصلے ہوتے ہیں. یہ کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے اس ملک کے لیے, میں نہیں جانتا, آپ نہیں جانتی, لیکن ہم دعا یہ ضرور کرتے ہیں کہ اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے جب تک سیاستدان سنجیدہ نہیں ہوں گے وہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایک اور بات آپ نے کہی تھی, جو کرپشن کی بات پرائم منسٹر صاحب نے کہی تھی, اس پہ بھی میں چلیں ڈھکی چھپی بات کر دیتا ہوں. رضی صاحب یہ آپ سے متعلق ہے, چونکہ پنجاب کا معاملہ ہے تو ذرا کائنڈلی آپ بڑی انفارمیشن رکھتے ہیں اور بڑی چیزیں پروب بھی کرتے ہیں, پنجاب سے ذرا معلوم تو کیجئے گا کہ کہاں سے پیسہ دبئی میں پارک ہو رہا ہے. کیا وہ پیسہ آپ کا میرا ہے یا شاید ان کا اپنا ہے جو وہاں یہاں سے لے کے دبئی میں پارک کر رہے ہیں؟ اور وہاں پر دیکھیے گا کہ کیا میرٹ پر باہر لوگوں کو پریس تاشی لگایا جا رہا ہے, کس کس اسکالرشپ پر کن لوگوں کو لگایا جا رہا ہے, کیا وہ خلاف ضابطہ ہیں یا نہیں ہیں ابھی تک یہ چیزیں. اور ایک اور بات آپ جانتے ہیں کہ جب گورنمنٹ اقتدار میں ہوتی ہے تو اس کے سکینڈلز اس طرح باہر نہیں آتے. وفاق میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کو جو نہیں ہونی چاہیے. ایک یہاں پر ترقیاتی ادارہ ہے, اس کے تمام فنڈز کو یوٹیلائز کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب فنڈز اس طرح لگتے ہیں تو پھر ادارے میں تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. اب کرپشن کیسے کی جاتی ہے, اب کرپشن کا جو شکلیں ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں. آپ ترقیاتی کام کیجئے, اس میں سے اپنا پیسہ لے لیجئے, خسکم جہاں پاک, کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کرپشن ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں 2 درجے جو تنزلی کے بجائے پاکستان کی کرپشن میں ترقی ہوئی ہے وہ کیوں کر ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے اداروں میں کہیں نہ کہیں پر تو کرپشن ہو رہی ہے. لیکن آپ کے کرپشن کے معاملے پر جو آپ کی گفتگو تھی, اس میں جو آپ نے دبئی والی گفتگو کا حوالہ دیا وہ ختم ہو گیا. رضی صاحب ایک فکرہ میں نے کہنا, کر لیجئے. طاہر ملک یار شکر کریے انور رضا آپ پارا گیا ہے اور آپ پارا سے گزر کے آیا ہے, خیری سلامتی دیکھیں, اس کے منہ کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں ہے اور اوپر سے ہمیں پھلوں کے ریٹ بھی بتا رہا ہے. تو آپ پارا میں اس کے تعلقات ہیں, آئندہ آپ اور میں آف ایئر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. انور رضا کے آپ پارا میں تعلقات ہیں. چلے جو میرے کلوزنگ ریمارکس تھے رضی صاحب آپ نے لے لیے, اور اسی کے ساتھ ہی مجھے آپ پارا جنالا مزر ہے سب تو پہلے لے کے آسی آپ پارا جائیں. چلے جی اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.